ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਕਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨਾਦਰ ਭਾਈ, ਮਨਸੂਰ ਭਾਈ, ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਫਹਿਮ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਏ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਬਾਂ ਵਹਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਨਕਮਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ੀ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ। ਜੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਟਿਆਲੀਆਂ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਬਾਤ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੂੰ ਪਰ ਠੀਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮਸੀਹ ਨਾਦੇ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਹਦਾ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮਸੀਹ ਖਾਮਸ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਮਲਕ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਅਸਲ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮ। ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ। ਐਸੇ ਵਾਕਿਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਇੰਨਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 500-600 ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮ। ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਂਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੋ ਖਲੀਫਤ ਮਸੀਹ ਰਾਬੇ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ ਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ, ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ? ਅਸਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। बिल्कुल जी। अल्लाह ताला का इंतजार है। अब आपने खुद ही अपना तारफ करा दिया, सुभान भाई ने भी सुन लिया, मुताहिर भाई ने भी सुन कोई लिया। गल नहीं, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। नहीं ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ नहीं। बायस फखर बात यह है कि आपने खुद तहकीक करके जमात अहमदिया कबूल की है। हाँ जी, मैं खुद अल्लाह ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚ ਮੇਰੀ 5 ਲੰਬੀ ਸਰਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਐਸਾ ਵਕਤ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਧੋਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਨਾਇਆ, ਫਿਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਔਰ ਮੁਤਾਹਿਰ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਈਏ। जी बिस्मिल्लाह करो कोई मसला नहीं। ਅੱਛਾ ਤੇ मेरे ਮੁਹੰਮਦ लिए बिस्मिल्लाह। ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਬਣੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਾਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਮਾਤ ਮਰਦੀਆਂ ਦੀ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਚੋਦ ਨੇ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਾਇਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਜਹਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੈਸੀ ਅੱਛਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਚੌਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲਓ ਮਸਜਿਦ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਗੂਠੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਲਮੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਕਾਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੂੰ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਕਾਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ। ਬਲਕਿ ਆ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਫਸਲ ਅਖਬਾਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਨਾ ਅਖਬਾਰ। ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਹਲਾ ਜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਐਂਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਢਿਆਲੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਨਾ? ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਦੁਆ ਇੱਕ ਹੂੰ। وہ میں پڑھ کے بڑا حیران ہویا کہ وہ لکھا سی اے خدا مصطفیٰ کے نام پر جس کا تو ہر جگہ مددگار رہا ہے میرے ہر ایک کام میں میرا دوست اور مددگار بن جا. میں تیری طاقت پر بھروسہ رکھتا ہوں اگر یہ میں خاک کی طرح ہوں بلکہ اس سے بدلا. میرے دماغ چ آیا کہ جہاں ایڈا حاضر انسان کہ ایڈا مطلب خدا دے نزدیک ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਤਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਹਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ. ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦਾ. ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ TV ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਸੀ. ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਰਾ. मोहम्मद गुराया भाई एक मिनट ज़रा इजाज़त देना मनु जी. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और हसन भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. ये हमारे एक नए दोस्त आए हैं तो ये अपना वाक़या बता रहे हैं जमात अहमदिया कबूल करने का ना. तो मैंने कहा आप ये ना समझे कि हम शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं. नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं है. आप मैं तो बैठा हूँ ठीक और सुन रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है. अच्छा बस इनका मेरा थोड़ा सा ही रह गया होगा.
तो जी ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦੇ जी अरशद भाई ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ 2-3 ਸਵਾਲ ਸੁਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ जी ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਏਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਮਾਮੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ। अच्छा अच्छा ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਵਾਲਦਨ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ। अच्छा ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੇ, सही ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। अच्छा ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। सही ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਾਬ ਸੀ ਮੇਰੀ। जी जी ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਭਾਟੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। हम्म ਮੈਂ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਏ। ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੀਵੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਡੱਕ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। सही ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡਣਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। सही ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ 1997 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਾਰ 97 ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਲਹਿਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। 2000 ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਰੱਬਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਿੱਚ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਥੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਖ਼ਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, जी ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਖਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਧੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਲੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤਨ ਉਹ ਖ਼ਾਬ ਸੱਚੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੰਨੀ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ 4 ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਨੇ ਖਾਣੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। माशाल्लाह ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ख्वाब ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ। माशाल्लाह ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਵਾਏ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਨੇ ਲੋਕ, ਖਾਰਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ।
ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਜ਼ੀਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ੀਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਾ ਯਜ਼ੀਦ ਜਜ਼ੀਦ ਹੁਸੈਨ, ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ੀਦ ਲਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਬਗੈਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਮਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਾਰਸਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਮਿਲ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਆੜੇ ਨੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਸੀ? ਬਰੇਲਵੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 2-3 ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੂੰਗਰਾ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਦ ਘਰ ਐਮਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘਰ ਐਮਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਿਊਟ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੂੰ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਗੁਰਾਇਆ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ, ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਨੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? सेहत तबीयत ठीक अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चले जी हसन भाई, आप चले गए थे, अब आ जाएं। अब कोई बातचीत करनी है तो मोस्ट वेलकम। हमारे पास मुताहिर भाई बैठे हैं, अल्ताफ भाई बैठे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई आप सुनाए क्या? जी मैं बैठ के सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ और आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जानने की कोशिश कोई कर रहे हैं? सवालात जानने की। हाँ हाँ, जानने आपसे की। आता रहता हूँ मैं, पता है, आपके पास आता रहता हूँ मैं। पता है मुझे, मैंने तभी तो बेफिक्र होके उठा लिया तो
نہیں ظاہری بات ہے ہر ایک کا پرسپیکٹیو سننا چاہیے کیا آخر کیا بات ہیں، تاکہ جب آپ کسی کو جانتے ہیں نا تو پھر آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں. جی سر. اگر آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس سوائے لڑائی کے کچھ نہیں ہوتا. بالکل کیا خیال ہے؟ بالکل. نہیں میں تو آپ سے پہلے آپ معقول بات کرتے ہیں، آپ جزاک اللہ. بہت ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، جزاک اور جو بھی آپ کے بلیوز ہیں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں آپ کی کسی قسم کی کوئی انسلٹ کروں یا اس طرح. ہاں بات ضرور ہونی چاہیے. میں اسی کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ طوفان بدتمیزی والا ماحول نہیں ہے. آپ لوگ ڈیسنٹ طریقے سے بات کر رہے ہیں. حسن بھائی تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، انبیاء آپ کی کی آواز باتیں بہت دور چلی گئی، بہت دور چلی گئی میں نے آواز. کہا جب ہم اللہ اور اس کے انبیاء کی اور اس کی کتابوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے ہمیں تو زیب ہی نہیں دیتا کہ کوئی اونچی بھی آواز میں بات کریں. صحیح بات، صحیح بات، صحیح ہے. ہو تو سکتا ہے وہ میں جب دوسری ایپ پہ جاتا ہوں نا، میں جو اپنے کام کی ایپ پہ جاتا ہوں تو یہ پیچھے سے ایک دم ڈراپ ہو اچھا جاتی ہے. اچھا. تو میں نیچے بیٹھا ہوں، سن رہا ہوں آپ کی تو بات. بات تو ہم نے آپ سے ہی کرنی ہے، ہم تو یہاں سارے احمدی بیٹھے ہیں. کریں. اوہ اچھا اچھا اچھا. ہاں جی جی کریں، آپ مجھ سے بات کریں. تو ہم نے یہ لگایا ہے ٹائٹل عقیدہ ختم نبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کریں، شریک گفتگو تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کریں. شکریہ. میں تو یقین مانے میں بالکل ایکسپرٹ نہیں ہوں اچھا مذہب کا. اچھا میں تو اچھا. خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ہاں تلاش میں نکلا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا رستہ دکھائے. تو پوچھیں نا ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی تلاش میں. میں آپ کو میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ میں تو آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کے اپنے تلاش کر رہا ہوں سوال، کہ میں آپ سے سوال کیا کروں نا. ابھی تو میں بالکل ابھی میں نے سٹارٹ کیا یہ اچھا ٹک ٹاک پہ اس طرح آنا، تو کچھ ہی عرصہ ہوا. چلے پھر تو یہ میرے لیے بالکل. مطہر بھائی آپ تعارف کرا دیں حسن بھائی کو، ہمارا کیا معاملات ہے. آپ کو کچھ ویسے بیسک میں سن معلومات رہا ہوں آپ کی، آپ بولیے. بیسک معلومات ہے کوئی ہماری جماعت کے بارے میں آپ کو، جماعت احمدیہ مسلم کے بارے میں؟ اچھا چلے وہ اپنے کام پہ ایپ پہ چلے گئے. تو مطہر بھائی آپ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. بے شک میں سامنے سے شو نہیں ہو رہا لیکن میں آپ کو سن رہا ہوں. نہیں میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کو ہماری جماعت احمدیہ مسلم کے بارے میں کوئی بیسک انفارمیشن ہے، ہمارے عقائد کی، ہمارے معاملات کی؟ نہیں، مجھے سچ پوچھیں تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی تعارف نہیں ہے. اچھا اچھا. سمجھ گیا میرا جواب؟ ہاں جی آپ میرا سمجھے جواب؟ میں بالکل سمجھ گیا ہوں. جی تو آپ کو آپ صرف اپنا تعارف اگر کروانا چاہیں، اگر آپ. جی ضرور کرا دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کو صرف جو مخالفین جماعت ہیں ان کی طرف سے تعارف جو بھی ہے. تو جی مطہر بھائی یا سبحان بھائی مختصر سا ایک جامعہ سا تعارف کرا دیں بھائی جان کو. میں تو مطہر بھائی سے درخواست کرتا ہوں، مطہر بھائی اگر آپ ہیں موجود تو آپ پلیز کر دیں تھوڑا سا تعارف. مطہر بھائی سبحان بھائی آپ پلیز بسم اللہ کریں، میں تھوڑا سا کچھ کام کر رہا تھا، آپ پلیز شروع کریں. اچھا، جماعت احمدیہ کے بارے میں تعارف یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی باتوں کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے، اور قرآن کو بھی اسی طرح مانتے ہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ ایک ہے. اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے آنے کی خبر دی تھی، جس کو مجازی نام جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم کا دیا گیا تھا، اور جو کہ دین میں بلکہ باقی ادیان میں جو پہلے ادیان گزرے ان میں بھی اسی طرح اشارے اور اسی طرح مجازی نام دیے جاتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ جو امام جس کے آنے کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے آقا نے دی تھی 1400 سال پہلے، وہ آ چکے ہیں اور ہم ان کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں، اور ہم ان کی جو ہے وہ ان کو حکم و عدل مان کے ہم چلتے ہیں. تو یہ مختصر تعارف ہے. اگر آپ اور بھی کچھ جاننا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں.
اچھا، تو یہ احادیث میں ان کا ہے. اچھا پہلے تو یہ بتائیں آپ ان کو مانتے کیا ہیں مرزا صاحب کو؟ ہم حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی مانتے ہیں جس کے آنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس سے ایک ذرہ بھر بھی کم نہ زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے نہیں والے اگر وہ نبی کیا کا آیا ہے تو ہم میں نبی مانتے ہیں، اگر مہدی کا آیا ہے تو ہم مہدی مانتے ہیں، اگر امام کا آیا ہے تو ہم امام مانتے ہیں، اگر خلیفہ کا آیا ہے تو ہم خلیفہ مانتے ہیں. جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے ہم وہی مانتے ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو پتہ ہوگا نا کہ آپ کیا مانتے ہیں. ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے نبی کو جو جس کا جو مجازی نام اس کو عیسیٰ دیا، اس کو نبی بھی کہا ہے، امام مہدی بھی کہا ہے اور مجدد بھی کہا ہے. تو ہم ان تینوں سٹیٹس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں سٹیٹس ہیں جو یہ تینوں مراتب ہیں اچھا جو مانے جاتے ہیں. اچھا اچھا کیونکہ ہر تو نبی جو ہوتا ہے یہ تین مختلف لوگ نہیں ہیں آپ نہیں، یہ تین کہتے ہیں؟ مختلف لوگ نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں غالباً 9055 ہے، مجھے اس کا نمبر صحیح یاد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا اس وقت حال کیا ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ امامن مہدین ہوں گے. اس میں صاف لفظ ہے کہ وہ امامن مہدین ہوں گے. پھر ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لل مہدی الا عیسیٰ، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے لا مہدی الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں ہے. اور اس طرح ہم اگر ان کے معنی دیکھے جائیں، مہدی کے معنی دیکھے جائیں تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہدایت کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. ہم اسی لیے کبھی کبھی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، شاید پاکستان میں اکثر لفظ دہرایا جاتا ہے مولوی کی طرف سے کہ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی. یہ سنا ہوا نا آپ نے یہ نعرہ؟ نہیں میں نے نہیں سنا. اچھا، یہ بارہ مولوی اکثر کہتے ہیں فرما گئے ہادی لا نبی بعدی. تو ہادی جو ہے یہ لفظ مہدی سے نکلتا ہے، یا مہدی جو ہے وہ ہادی سے نکلتا ہے، اور اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ. جزاک اللہ، میری بات مکمل ہو. صحیح. اور کوئی پوچھنا ہے؟ اچھا ایک چھوٹی سی میں عرض کر دوں اپنے ویورز کو. نیچے کسی بھائی صاحب نے لکھا کہ میاں صاحب آپ حضرت صاحب کی تصویر لگا دیں. جی بٹی بھائی، میں نے کبھی نہیں حضرت صاحب کی یا خلفائے وقت کی تصویر لگائی، کیونکہ ہمارے مخالفین جو ہے نا وہ ریکارڈنگیں کر کے ایسی بے حرمتی کرتے ہیں کہ جو کم از کم میں افورڈ نہیں کرتا. تو میرا ویسے بھی ساری ٹک ٹاک کو پتہ ہے کہ یہ لائیو جماعت احمدیہ کی ہے، تو میں احتراماً جو ہے نا میں وہ بے حرمتی جو ہے نا وہ گوارا نہیں کر سکتا اپنی لائف پہ کہ میری لائف ہو اور حضرت صاحب اور آپ کے خلفاء کی کوئی بے حرمتی کرے. تو اس لیے میرا تو ویسے ہی ساری ٹک ٹاک کو معلوم ہے کہ میں جماعت احمدیہ کا لانیہ سب سے پہلا اور پرانا ممبر ہوں، تو اس لیے مجھے ضرورت نہیں پڑتی. تو لیکن آپ پوری لائف دیکھیں، باتیں ساری حضرت مسیح موعود اور جماعت احمدیہ کی ہوں گی. اچھا ایک اور بات یہ تھی کہ یہ پورے جیسے جو ان کا دعویٰ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ وہ آئیں گے، تو ان سے علاوہ بھی یہ دعوے پہلے لوگ کرتے رہے ہیں یا اور بھی کچھ لوگ تھے جو اسی پیشین گوئی کی نظر میں لوگ آتے رہے ہیں اس طرح کے، یا یہ واحد 1400 سال 1300 سال بعد آئے نا؟ میرے خیال سے 100 سال ہو گئے ان کو. اس طرح کا دعویٰ تو کسی نے بھی نہیں کیا جس طرح کا دعویٰ مسیح موعود علیہ السلام کا تھا، جس طرح حدیث کو سمجھ کے اور جب اللہ تعالیٰ کی وحی انسان اصل میں دعویٰ خود نہیں کرتا. یہ آپ اس بات کو ذہن نشین کریں، انسان دعویٰ خود نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ انسان کو وحی کرتا ہے، اس وحی کے ذریعے جو پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہاں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کفار مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگایا تھا نا کہ تم تو جھوٹ بولتے، تمہیں نبی نہیں کسی نے بنایا، نعوذ باللہ من ذالک، تو کفار یہ لگاتے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہہ دو ان کو کہ میں تم میں بیست سے پہلے بھی عمر گزار چکا ہوں، کیا تم افلا تتقون، کہ کیا تم اس کے اوپر جو ہے وہ کیا فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہی ہوتا ہے نبی کا. نبی جو ہے نا اس کی پہلی زندگی جو ہے وہ پاک باز ہونی چاہیے، اس پہ ذرہ بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ انسان پہ عام زندگی میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ خدا پہ بھی بول سکتا ہے. جو بندہ ایک عام بندہ جو ہے
مشہور ہو چکا ہو اور اس نے خود کبھی کسی بندے پہ جھوٹ نہ بولا ہو اور وہ مشہور ہو، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا بھی کہلائے اور مصیبتیں بھی اٹھائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ کو امین، صادق اور ہر چیز ان کے پاس رکھوا کے نہیں جاتے تھے. لوگ کتنی عزت کرتے تھے آپ کی، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ تجارت بھی سیکھنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے وہ حضرت خدیجہ والا جو پہلا واقعہ وہ پڑھا ہوگا ضرور، یقیناً آپ مسلمان ہیں. تو اس میں لوگوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی سیکھنی ہے تو محمد سے سیکھو، کس طرح ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں یہ صحیح. اور ایمانداری بھی کہتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ کے سگے چچا ابو لہب اور اسی طرح جو اس وقت کے بہت بڑے ابو الحکم تھے جس کا نام عمر تھا، عمر بن حشام غالباً نام تھا ان کا، جس کو ابو جہل کا لقب دیا گیا تھا، وہ آپ کے خلاف ہو گئے. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر لفظ کہتے ہیں وہ آپ قرآن مجید میں ہے کہ آپ کو کہتے تھے کذاب ہے یہ بندہ. ایک بندہ جس کا نام مشہور ہو چکا ہو، امین و صادق، دعوے کے بعد اس کو جو ہے وہ کذاب و صادق کہا جائے، کذاب اور مجنون اور ساحر کہا جائے، تو اس پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ جس نے پہلے آلریڈی آنکھوں کا تارا ہے اور ایک جھوٹا دعویٰ کر کے وہ لوگوں کی نظروں میں ایسا بن جائے کہ ان کو گھاٹی شیب ابی طالب میں گزارنا پڑے اور پتوں پر رہ کر گزارا کرنا پڑے. یہ ہوتا ہے اوریجنل جو نبی کا جو دعویٰ ہوتا ہے. اچھا، تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی کے سلسلے کو جاری سمجھتے ہیں کہ نبی آتے رہیں گے؟ ہم مطلب نبوت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاری رہنے والی ہے، حسن بھائی یا آپ نے اپنے ہم نہیں یہ سمجھتے کہ نبوت جاری ہے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. جب قرآن کہتا ہے تو ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کسی کو کہیں گے قرآن سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ کہیں لکھا کیا قرآن ہے؟ نہیں، اس وقت میں جاب پر ہوں، میرے پاس قرآن نہیں ہے. اچھا، جب آپ کو موقع ملے نا ٹائم نکال کے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 35 پڑھ لیجیے گا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 35. میں ابھی میں مجھے ادھر نیچے لکھ دیجیے گا تو میں اس کی اسکرین شاٹ لے لوں گا. آپ نیچے اس پہ اگر میسیجز میں کوشش کرتا ہوں، میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے گی. اچھا جی، امر بٹ بھائی ویلکم. جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. امر بٹ بھائی آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، میرا جو ٹاپک ہے نا، وہ میں نے یہ کہنا تھا کہ مرزا صاحب کا نام مرزا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بٹ صاحب ایک سیکنڈ، مرزا، ایک منٹ انتظار کیجیے گا، ذرا ایک منٹ انتظار کیجیے. میں ذرا نا یہ آیت دکھا دوں بھائی اسلم بھائی کو، اس کے بعد آپ اپنا جو بھی آپ نے کرنا ہو بیان کر لینا. اچھا جی، اس کو کریں. یہ لیں اپنا کیا، میاں صاحب ذرا میری اسکرین کو بڑا کر دیجیے. یہ اسکرین شاٹ لے لیں. نمبر ہاں جی بتائیے. ہاں جی، یہ ہے سورہ الاعراف، سورہ الاعراف کا 7ویں سورت ہے قرآن مجید میں. 206 207. اس کی کل آیات 206 ہیں. یہ اوپر اچھا، تو اچھا 7ویں جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے آیت نمبر، ٹھیک ہے، میں نے اسکرین شاٹ لے لیا. اب یہ میں انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کروں گا. 35 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم اما ٹھیک ہو. یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقوا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اگر تو ہم بندے کے پتر نہیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے آیت. لیکن اگر ہم بندے کے پتر ہیں تو اس کا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اے بندے کے پترو یا اے آدم کی اولاد، اگر تم میں سے تمہارے پاس رسول آئیں، یہ بڑا واضح جو ہے نا مضارع کا صیغہ یہ کہ تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنائیں، پھر جو شخص اس سے ڈرے گا اور اصلاح کرے گا، ایسوں پر کوئی خوف نہ ہوگا، وہ نہ وہ غم کھائیں گے. یہ ترجمہ جناب یہ ہے قرآن اردو کا. اس سے پچھلی آیت بھی اگر آپ مجھے بتاتے تاکہ مجھے پورا تسلسل پتہ لگے نا کہ کیا پچھلی آیت جو ہے وہ بات کیا ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچے. ہاں جی، یہ پچھلی آیت دیکھ لیں آپ. یہ ایک گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جو میعاد ختم ہوگی تو وقت نہیں، پیچھے ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے. یہ پچھلی آیت سے
जैसे पिछली आयत भी देख लें आप 34 कुरान में आप जाके सारी आयत पढ़ लीजिएगा, मुझे भी सुनी है। इसी तरह इसी में आयत नंबर जो है ना एक और पीछे चले जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी अल्लाह ताला हमें ही मुखातब है, क्या है कि या बनी आदमा आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, कि ऐ आदम की औलाद तुम मस्जिदों की हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो। तो यहाँ पे भी ये देखें आपको अल्लाह ताला या बनी आदम कह के मुखातब कर रहा है हमें, यानी आपको नहीं, हमें सबको। तो ये कुरान का कीदा, ये हमारा कीदा नहीं है भाई, ये कुरान का कीदा है। हम तो कुरान को मानने वाले हैं, कुरान और सुन्नत को। जी जी, ज़रा आप पढ़िए। वो मैं पढ़ लूँगा, मैं तो सिर्फ अभी इस वक्त डिस्कशन हो रही थी तो मैं इस वजह से। चलें ठीक, आप पढ़ लीजिएगा और फिर अगर कोई सवाल पैदा हो तो इस पर इंशाल्लाह ताला हम फिर गुफ्तगू कर लेंगे। जी मुताहिर भाई आप हैं मौजूद हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी अल्ताफ भाई हूँ। ये आमिर भट्ट साहब से फिर आप गुफ्तगू करें। मैं करता हूँ, आमिर भट्ट साहब से भी करता हूँ। मैं हसन भाई जो हैं इनको मैं एक छोटी सी तहरीर जो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी अपनी कुतुब में, उसमें से एक इक़्तिबास जो है वो इनके खिदमत में करता हूँ कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या तहरीर फरमाते हैं। ये किताब है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 आईना कमालात आप इस्लाम। बेशक सिर्फ तर्जुमा पढ़ दीजिए। ये जी उर्दू मैं में वही है, बता रहा हूँ, ये उर्दू में है। उर्दू रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द नंबर 5 है, आईना कमालात इस्लाम, सफ़ा 160 से 162 से। एक छोटी सी मैं चंद लाइनों की आपको बता देता हूँ। फरमाते हैं, लिखते हैं, तहरीर फरमाते हैं कि वो आला दर्जे का नूर जो इंसान को दिया गया, यानी इंसान कामिल को, वो मलाइक में नहीं था, नजूम में नहीं था, कमर में नहीं था, आफताब में भी नहीं था, वो ज़मीन के समंदरों और दरियाओं में भी नहीं था, वो लाल और याकूत और ज़मरुद और अलमास और मोती में भी नहीं था। गर्ज़ वो किसी चीज़ अर्ज़ी और समावी में नहीं था, सिर्फ इंसान में था, यानी इंसान कामिल में, जिसका अतम और अकमल और आला और अरफा फ़र्द हमारे सैयद मौला सैयदुल अंबिया सैयदुल अहिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सो वो नूर उस इंसान को दिया गया और हस्ब मरातिब उसके तमाम हमरंगों को भी, यानी उन लोगों को भी जो किसी कदर वही रंग रखते हैं। फिर ये काफ़ी आगे टेक्स्ट है, उसके बाद फिर आगे जो इसी से रिलेटेड है, फिर आखिर के जो चीज़ मैंने चुनी है वो ये है कि फरमाते हैं कि और ये शान आला और अकमल और अतम तौर पर हमारे सैयद, हमारे मौला, हमारे हादी, नबी उम्मी, सादिक मसदूक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती थी। ये वो एक तहरीर है, मुख्तसर सा इक़्तिबास है। उसके बाद एक और जगह पे वो फरमाते हैं रूहानी फ़ज़ाइल जिल्द 22 में हकीकतुल वही सफ़ा 118 से 119 तहरीर फरमाते हैं कि मैं हमेशा ताज्जुब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़ार हज़ार दुरूद और सलाम उस पर, ये किस आला मर्तबे का नबी है, इसके आला मकाम का इंतहा मालूम नहीं हो सकता और इसकी तासीर कुदसी का अंदाज़ा करना इंसान का काम नहीं। अफसोस के जैसा हक़ शनाख्त का है, इसके मर्तबे को शनाख्त नहीं किया गया। वो तौहीद जो दुनिया से गुम हो चुकी थी, वही एक पहलवान है जो दोबारा उसको दुनिया में लाया। उसने खुदा से इंतहाई दर्जे पर मोहब्बत की और इंतहाई दर्जे पर बनी नौ की हमदर्दी में उसकी जान गुदाज हुई। इसलिए खुदा ने जो उसके दिल का राज का वाकिफ़ था, उसको तमाम अंबिया और तमाम अव्वलीन और आखरीन पर फजीलत बख्शी और उसकी मुरादें उसकी ज़िंदगी में उसको दी। तो ये वो इक़्तिबास था, मैंने छोटे से अभी सिर्फ 2 पढ़े हैं। ये इस कलाम से हज़रत अक़दस की, इसी तरह खुदा ताला की वहदानियत और इसी तरह दीगर चीज़ों के ऊपर, फिर अपने जिहाद के ऊपर भी है मज़मून, इसी तरह गुनाह है या निजात है, जो एक मेहदी मौत का काम होता है। मेहदी यानी वो जो खुदा ताला से हिदायत पाकर आए। जितने भी अंबिया कराम हैं वो तमाम के तमाम खुदा ताला की तरफ से हिदायत पाते हैं, तो वो दुनिया में आके दावा करते हैं जो मर्तबा उनको दिया जाता है। तो ये वो चीज़ है जो आपकी खिदमत में रखी है हसन भाई। जी ठीक हो गया।
جی جی عامر بٹ سے کوئی سوال لے لیں حسن بھائی؟ جی جی لیں آپ سوال لیجیے، میں میوٹ کرتا ہوں. اچھا جی عامر بٹ صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جی 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 اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب کی جو ذات ہے وہ تو مرزا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. اور ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ جو مرزا ہے وہ یعنی کہ وہ منگولوں کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. موسٹلی جو مغل ہوتے ہیں یا مرزے ہوتے ہیں وہ مغل کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، یا منگولی نسل سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے. اور کون سے اہل بیت سے ہوں گے؟ یہ 3 قسم کی جناب اور روایات ہیں، ٹھیک ہے. وہ 3 روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی کہ کس نسل میں سے ہوں گے. وہ نسل ایک حدیث ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت عبد المطلب کی نسل میں سے ہوں گے. دوسرے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے. تیسری حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. اب میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے کیونکہ وہ پچھلی براڈس کے اوپر بھی یہ کویشچن کیا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ سوال جواب دیا تھا کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ کیونکہ آپ وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں ہمیں کہ وہ سریا ستاروں کی یہ ایسا کوئی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے ہوں گے کیونکہ وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. لیکن یہاں پر 2 چیزیں، ایک تو یہ چیز یہ ہے کہ مرزا پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر ہی موسٹلی مرزے پائے جاتے ہیں یا مغل پائے جاتے ہیں، تو وہ سارے منگولوں کی اولاد میں سے ہیں. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے بھی ہیں. تو میں ایک یہ سوال اور دوسرا اہل بیت کا میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث اگر بولتے ہیں تو میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دیتا ہوں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرمایا حضرت امام مہدی کے جو نام متعلق بنایا کہ وہ ان کے حضرت عبد المطلب سے نسل سے موسٹلی اسٹارٹ ہوتی ہے نا، پھر وہ حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت فاطمہ الزہرا، پھر حضرت امام حسن، ٹھیک ہے. وہ تینوں چیزیں بالکل ٹھیک ہے کہ وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. تو مجھے اس چیز کا کائنڈلی سوال کا جواب دے دیں. جی مطہر بھائی یا سبحان بھائی جو بھی جواب دینا چاہے. اس بات کا جواب تو سبحان بھائی بھی دے دیں گے. بات یہ ہے کہ اپنا عامر بھائی جس دوسری براڈ پہ آپ سن کر آئے ہیں ان کے جواب سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ کسی اور براڈ سے سن کر آئے ہیں. نہیں نہیں، میں یہ کہ ابھی کی بات ہی نہیں میں کر رہا. وہ انہوں نے مجھے سوال کا جواب یہ دیا کہ بھئی انہوں نے اہل بیت کا بول دیا کہ اہل بیت حضرت سلمان فارسی بھی تو اہل بیت میں سے تھے نا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈسکنیکٹ کر دیا، نیچے گرا دیا، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو امام مہدی ہوں گے نا وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور وہ حسن علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے. ایک جگہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا لکھا ہوا ہے، ایک جگہ حضرت عبد المطلب، یعنی کہ تینوں جگہ پہ ٹھیک ہے وہ، ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ، اور آپ مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب میں جو نا وہ بنی اسرائیل کی نسل میں سے بھی ہوں اور حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے بھی ہوں. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی مغل ہیں وہ موسٹلی ان کا تعلق ہی جناب منگول خاندان سے ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک حدیث بھی سنا دی ہے، ٹھیک ہے. آپ بولتے ہیں تو میں اس کا ریفرنس بھی دیتا ہوں کہ جس ریفرنس کے تحت میں پڑھ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. مجھے اس چیز کا آپ بتا دیں کہ مجھے انہوں نے تو ڈسکریکٹ کر دیا تھا اس بات کے کہنے پر، تو کائنڈلی اس کا مجھے جواب دے دیں، پہلے مغل یا مرزا کے اوپر، پھر اس کے بعد اہل بیت کے اوپر کہ وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کا فوکس عامر بھائی اس بات پر ہے کہ وہ اہل تشیع کے حوالے کا جو موقف ہے، آپ کا موقف ہے کہ وہ اہل تشیع میں سے ہوں گے، اور اسی حوالے سے اسی سہولت کے لیے غالباً آپ یہ اہل سنت والجماعت کی یعنی کہ جامع ترمذی کے اندر بھی لکھی ہے حدیث، اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث لکھی ہے. میں اہل تشیع نہیں ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، ٹھیک ہے. اور اہل تشیع کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہے. ہاں جی، یہ عقیدہ کوئی ہو،
उस हवाले से, लेकिन चूंकि आप उस हवाले से बयान कर रहे हैं, आपकी इतला के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब की वालदा माजिदा जो हैं, उनका ताल्लुक़ फ़ातिमीद घराने से था, क्योंकि आपका सिलसिला नसब जो है हज़रत फ़ातिमा के से जाके मिलता है, आपकी दादियों का। और आपको इल्म में ये भी बात होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो है वो आगे बेटी ही के थ्रू चली है, और वालिद उनके बच्चे यानी बालिग लड़का कोई नहीं था, उस उम्र तक नहीं पहुंचा था कि किसी की शादी होती, वो बचपन में ही फौत हो गए थे। तो नस्ल जो चली है वो चली है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से आगे, उनसे आगे चली है। अब इस बात पे कोई मुअय्यन कि वो आने वाला जी जी अच्छा, नहीं वो देखें, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे का पता है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट जितने भी नबी आए हैं ना, ठीक है, वो किसी न किसी नबी की यानी कि वो लड़ी में से आए हैं, ठीक है। जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं कि जिनकी लड़ी से अल्लाह के नबी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चलें, हमारी एक वो उसके लिए आप मुझे बता दें कि उनका शजरा नसब क्या है। यानी कि आपने बोला कि वो मैंने ये पहले भी सुना कि वो मिर्ज़ा साहब ने बोला कि मेरी कुछ नानियाँ दादियाँ थी जो कि वो नानी दादी का नाम क्या था, क्योंकि कोई भी नबी होता है वो अपने वो अबाव जदाद के नाम को ज़ाहिर करता है या शजरे को बताता है, ठीक है, कि मैं नबी हूँ, मेरा शजरा ये है। और आपको ये भी पता है कि जितने भी नबी आए हैं वो उनका शजरा और उनका जो ख़ानदान है वो सबसे आला तरीन ख़ानदानों में से हो रहा है, ठीक है। जितने भी नबी आए हैं उनका जो ख़ानदान है वो आला तरीन ख़ानदान में से हुआ है। मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ, चलें आपकी बात एक मिनट मान लें, आप मुझे उनका शजरा बता दें कि उनका शजरा कौन कौन से नबी तक मिलता है, सिर्फ शजरा बता दें, अदरवाइज़ और कोई, क्योंकि देखिए मैं आपको भी पता है कि मैं बड़े तहज़ीब से बात करता हूँ, पहले भी आपकी मेरे साथ बात हो चुकी हुई है, ठीक है, मैं इस तरह की वो फड्डे में नहीं पड़ता। सिर्फ शजरा मुझे बता दें कि उनका शजरा यानी कि किस तरह अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलता है, सिर्फ ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ। हज़रत मिर्ज़ा साहब का शजरा नसब ना सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, बल्कि उससे भी ऊपर जाके जो पहला इंसान था बहैसियत नबी हज़रत आदम से मिलता है। सबका शजरा नसब वहाँ से जाके मिलता है। ये मुख्तसर सा पहले तो आपकी बात का जवाब ये है। अब आपके जो वो तो मेरा भी देखिए, वो तो मेरा शजरा भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, क्योंकि वो हमारे बाप हैं। वो ये तो आप अजीब सी बात कर रहे हैं मुताहिर भाई। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, जिस तरह हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे का पता है कि वो किस तरह जो ना वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के शजरे तक मिलता है, उसके बाद फिर टोटली जाके हज़रत आदम के साथ मिलता है। मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके शजरा नसब क्या है, ठीक है, जिससे हम पहचान सकें कि वो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि वो लड़ी में से हैं, ठीक है, हज़रत फातिमा ज़हरा की औलाद। मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, अदरवाइज और भट्ट भाई, अहमद भट्ट भाई, अहमद भाई आवाज़ आ रही है मेरी? जी बोले भाई। अच्छा, मेरा ख्याल है बात आपने ही करनी है और मुताहिर भाई कर रहे हैं या सुभान भाई, तो एक थोड़ा सा मार्जिन दीजिए कि वो बात ख़त्म कर देंगे ना तो आपको खुद ही कह देंगे कि हमारी बात ख़त्म हुई, अब आप बोलें। तो क्योंकि दरमियान में आप रोकेंगे ना तो मकसद है बात का कोई वो सर ना पैर कोई हाथ नहीं आएगी चीज़। तो हर लाइफ का अपना अपना एक अलग तरीक़ाकार होता है। हमारी कोशिश होती है कि जो भाई बात कर रहा है वो अपनी मुकम्मल कर ले और मुकम्मल करके ख़ुद दूसरे को दावत दे दे कि जी अब आप करें। तो जी मुताहिर भाई। जी आमिर भाई, बात यह है कि मिर्ज़ा साहब का शजरा इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको मुख्तसरन ये मैं बता देता हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा साहब का सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ था, पीछे से हवाले से जाके मिलता है। उनकी दादी जान का, नानी जान का, इस हवाले से दीगर जो तफसीलात हैं इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे, वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं आपको देख के उसका मज़ीद तफसील उसको बता सकता हूँ। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब के शजरे से जानने के बाद आपने क्या करना है उस शजरे को जानकर? नहीं, जानने से मुराद ये है कि ये एक जनरली क्वेश्चन है आपसे ना, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने आपको ये अर्ज़ किया है कि जितने भी नबी आए हैं, ठीक है, उनका जो ख़ानदान है वो
سب سے اعلیٰ ترین خاندانوں میں سے وہ نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین خاندان میں سے ہیں، جن کا پورے عرب کے اندر جو ہے نا وہ یعنی کہ ان کا عزت تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، ان کی بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ عزت تھی پورے یعنی کہ عرب کے اندر یا ان کے اپنے علاقے کے اندر۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ شجرہ نسب جانے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کہ وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کا عقیدہ ہے یا مرزا صاحب کا عقیدہ ہے، میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ لڑی میں سے جا کے ملتے ہیں۔ میرا اور کوئی کویسچن نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اور میرا کوئی کویسچن نہیں ہے، صرف میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح، کیونکہ دیکھیں آپ نے خود بولا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں، میرا حق بنتا ہے یا نہیں کہ وہ کس طرح ان کی اولاد میں سے ہیں؟ ہاں جی، آپ ایک ہی بات دوبارہ عرض کر رہے ہیں، میں اس کا جواب آپ کو مختصر میں نے پہلے جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر آپ جان بھی جائیں گے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے اور آپ کو کیا نقصان ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو وہ بیان کریں۔ آپ نے ان کے قبیلے کے بارے میں بات بیان کر دی ہے کیونکہ ان کا قبیلہ قریش سے تعلق تھا، اور وہ قبیلہ قریش بہت معزز خاندان تھا عربوں کے حوالے سے قبائل میں، لیکن اس کا ان کے والدین کا ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور ان کے پردادا جان اور اس قسم کا جو پورا شجرہ نسب ہے وہ آپ بھی بیان کر سکتے ہیں اگر آپ کے علم میں ہے تو۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے مجھے۔ ایک منٹ صرف ویٹ کیجیے گا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بھائی، ایک منٹ۔ ہاں جی امن بھائی ویلکم، السلام علیکم۔ جی فرقان بھائی ویلکم، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمد للہ۔ طاہر بھائی کس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی؟ میں بھی آیا ہوں، میں نے بس شجرا سنا ہے۔ ہاں جی وہ حضرت مسیح موعود کے شجرہ نسب کے بارے میں۔ کیوں حضرت مسیح موعود کا شجرا کیوں نکال رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو امام مہدی آنا ہے وہ رسول پاک کے مقصد ہے کہ نسل سے آنا ہے۔ اچھا میں نا ایک جو غلط پرسپشن ہے وہ اس کا میں یہاں پہ تصحیح کر دوں۔ یہ عامر بھائی، السلام علیکم فرقان بھائی اور یہ پرسپشن ہے، اس کی جو غلطی ہے اس کی درستگی کر دوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو مرزا خاندان ہے یہ صرف انڈیا اور پاکستان میں ہے اور مغل جو ہے یہ مغلوں سے منگولوں سے آتا ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے، بالکل یہ غلط انہوں نے پڑھی ہے۔ انہوں نے شاید وہ کتاب نہیں پڑھی جو تاریخ میں ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا میں چونکہ جب منگولوں نے حملہ کیا تھا منگولوں نے، تو اس کو ان کا رنگ سفید تھا کیونکہ وہ پہاڑیوں سے، وہ برفیلی پہاڑیوں سے آئے تھے۔ اس کے بعد جو بھی گورے رنگ کا کہیں سے بھی کوئی بندہ آتا تھا وہ تو اس کو انڈیا والے لوگ جو کہ نسبتاً ان سے کالے تھے وہ اس کو منگول کہتے تھے۔ منگولوں سے آہستہ آہستہ وہ لفظ مغل بن گیا۔ یہ تاریخی کتب میں لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے پڑھنا ہو تو میں آپ کو اس کی میں PDF کاپی بھیج دوں گا۔
تو آہستہ آہستہ یہ لفظ مغل بن گیا. حضرت جی اچھا حضرت مسیح موعود علیہ بولے السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ اہل فارس سے آ کے انڈیا میں جو ہے وہ ہادی علی بیگ صاحب اس سے پہلے جو بھی تھے جو آئے تھے انہوں نے آ کے فارس سے آ کے وہاں پہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا آباد کر کی آباد کیا اپنا علاقہ وہ آباد کیا تھا اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. چونکہ لوگ وہ رنگ کے گورے تھے اس لیے ان کو بھی مغل کہا جاتا تھا. مسیح موعود نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں ہمیں لوگ مغل کہہ کے پکارا کرتے تھے لیکن ہمارا اصل جو آباء و اجداد ہے وہ اہل فارس سے آتا ہے. اس میں صاف موجود ہے اور یہ بات تاریخ میں بھی تاریخی کتب میں بھی موجود ہے کہ جو لوگ باہر سے سفید رنگ کے آتے تھے اس وقت کے لوگ اس کو منگول آہستہ آہستہ پھر مغل لفظ بن گیا تھا. وہ یہ اصل تاریخ ہے اس مغل کی. اور انڈیا پاکستان میں مرزا نہیں ہے مرزا نہیں ہے یہ مرزا ہادی علی بیگ. یہ اصل یہ جو کاسٹ ہے یہ بنتی ہے بیگ کی کاسٹ بنتی ہے افغان سے کہہ رہا ہوں اہل فارس سے. جزاک اللہ. ایک بس میں نے بھی چھوٹی سی بات کرنی تھی پھر آپ گفتگو جاری رکھیے گا کہ حضرت مسیح موعود نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے فاطمی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے بس آگے بات کریں. جی بٹ صاحب. جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سب سے پہلے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے اب میں شروع کرتا ہوں ان کا شجرہ. بن عبداللہ آپ کا بن عبداللہ جی بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیس بن سلامان بن اوس بن بوز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن مکی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن. یار یہ اسکرین بند ہو جاتی ہے بار بار. کوئی بات نہیں آپ اینڈ پہ چلے جائیں. آخری کون ہے آخری پہ چلے جائیں. ہاں جی آخری جو ہے نا وہ بن شیس بن آدم. ٹھیک ہے اس کے اندر جو جن نبیوں کا ذکر ہے کہ جن نبیوں کی اولاد میں سے ہیں وہ میں آپ کو وہ نبی بھی بتا دیتا ہوں. بن اسماعیل. ٹھیک ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. ٹھیک ہے بن ابراہیم بن نوح بن ادریس بن شیس بن آدم. کس کتاب ایک کا حوالہ دو ہے؟ تین چار پانچ چھ یہ بجن اسی کتاب یہ وہی کتاب ہے کہ جن کو جو ہے نا وہ آپ یوز کرتے ہو. میں وہ آپ کو کتاب ہی بتا دیتا ہوں. جی جی بتا دیں کوئی بات نہیں. جی میں کتاب ہی بتاتا ہوں جناب. کتاب بھی بتاتا ہوں سر کتاب ٹینشن نہیں لینی. میں یہاں میں کتاب تاریخ جی خمدان سے پڑھ رہا ہوں. میرا خیال ہے میں آپ کو کتاب کا ایک نام بتاتا ہوں. ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. یہ جی عامر بھائی تاریخ طبری میں مرکوز ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہے. یہ تاریخ طبری میں ہے. طبقات ابن سعد کے مجھے اندر اس ہے. کا مجھے اس کا حوالہ دیکھیں وہ تو مسئلہ نہیں ہے. وہ تو میں حوالہ دے دوں کہ یہ طبری کے اندر ہے اور یعنی کہ کس بکس کے اندر ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کا سارا جو شجرہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح میں آپ کو یہ شجرہ بتا رہا ہوں اور اس پہ جو ہے نا وہ موسٹلی جو علماء ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ قائل ہے کہ یہ وہی شجرہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کا جو شجرہ ہے. ٹھیک ہے اب میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کم از کم کوئی 8 10 یا 12 نسلیں تو گنا دینا کہ جو فارس میں سے آئی تھی. آپ کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا عامر بھائی کہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی اور دوسرے انبیاء کرام کے حوالے سے بھی
آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ان کے والدین کا بھی شجر نسب آپ بیان کریں گے، تو میں نے آپ سے ایک ضمناً ایک سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ نہیں علیہ نہیں وآلہ نہیں نہیں وسلم نہیں کے نہیں، میں حوالے نے نہیں بولا، میں نے نہیں بولا، میں نے یہ بولا، میں نے سر یہ بولا تھا کہ جو نبی جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کا جو خاندان ہے نا وہ بڑے یعنی کہ پایا بہت عزت دار گھرانے سے اور بہت نامی گرامی خاندان، یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ٹھیک ہے، تو ان کے جو والد ہیں یا ان کا خاندان ہے وہ بہت جو ہے نا وہ حسبی نسبی یعنی کہ ٹھیک تھا خاندان، جن کی عزت تھی پورے علاقے کے اندر، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ فیمس خاندانوں میں جی نبی آئے ہیں موسٹلی۔ ہاں جی، تو ہاں میں جی اب آپ کو اب حضرت مرزا صاحب کا میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت جی مرزا حکم کریں صاحب جناب۔ حضرت مرزا صاحب جو ہیں ان کے آباء و اجداد کاروباری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ان کے قریباً 80 کے قریب گاؤں تھے۔ جس وقت ہندوستان میں غدر کا سماں پیدا ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے سکھوں کی وجہ سے اور دیگر مذاہب کے جو مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی تھی، جو ظالمانہ سلوک تھا، اس وجہ سے بہت سارے مسلمان دائیں بائیں کے علاقوں میں ہجرت کر گئے تھے، جس میں سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خاندان کے لوگ بھی وہاں سے شفٹ کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے۔ 80 گاؤں تھے ان کے اس وقت غدر سے پہلے۔ پھر اس وقت انگریز حکومت جب وہاں پر اس علاقے میں آئی تھی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو واپس وہاں پہ بلایا تھا اور لوگوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کو اس لحاظ سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس آئیں۔ تو حضرت مرزا صاحب کے جو 80 گاؤں تھے ان میں سے صرف انہیں 5 یا غالباً 8 گاؤں ان کو واپس ملے تھے، لیکن حضرت مرزا صاحب کا اس بارے میں کسی قسم کا کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کتنے گاؤں گوٹھ انہیں واپس ملتے ہیں۔ ان کا دنیاوی زندگی سے قطعاً کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ یہ حضرت مرزا صاحب کی ذات اقدس کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں میں۔ اب رہ گیا کہ ان کا شجر نسب، جس طرح ابھی تھوڑے پہلے سبحان بھائی نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سادات خاندان سے تھے۔ مرزا ہادی علی بیگ صاحب جو ہیں ان کے بزرگوں میں سے تھے، اور باقی تفصیلات سبحان بھائی نے بھی آپ کو بتائی ہیں۔ ہاں، اس طرح کے ٹیبل کی شکل میں کہ ان کے والد صاحب، ان کے دادا جان، پھر ان کے دیگر کا نسب، وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگا تو وہ ضرور آپ کو دے دیں گے، اور اگر وہ آپ کو مل بھی جائے تو آپ نے اس سے کیا پرکھنا ہے، کیا چیز جانچنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی اور چیز ہو، کوئی اور آپ کا پیمانہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں وہ ان کا خاندان پاک و صاف ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ بات درست ہے۔ خدا نبی چنتا ہے، خدا جو ہے اپنے وہ مثالیں چنتا ہے جو لوگ اس کو کسی قسم کا الزام یا تہمت نہ لگاتے ہوں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد بھی ہوگا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں سے پوچھا تھا کہ اگر آج میں آپ سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے دوسری طرف دشمن ہے تو آپ یقین کرو گے؟ تو قریش کے وہاں کے مقامی باشندوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، یہ بات کہی تھی کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ تو اس لیے دعوے کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے خاندان، کس خاندان کے کون کیا ہیں، یہ شجر نسب والی بات مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ اور مزید کلیئر کیجیے گا، اور اپنی جو آپ کی ذاتی رائے ہے وہ آپ کی اگر اویلیبل ہوا تو انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور دیں گے۔ یہ ایک کتاب ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تحریروں کی روح سے، اس کے شروع میں آپ جو ہیں صفحہ نمبر میں نکال کے رکھ لیے، یہ صفحہ نمبر 3 سے لے کے 10 تک پڑھ لیں، آپ کو حضرت مسیح موعود کا پورا بیک گراؤنڈ مل جائے گا۔ انہوں نے خود انہوں نے لکھا ہے، میرا سانحہ اس طرح پر ہے کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ، دادا صاحب کا نام محمد غلام عطا محمد، اور میرے پر دادا کا نام گل محمد تھا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ تقریباً 200 آدمی ان کے طور خدام اور اہل و عیال میں سے تھے۔ یہ تو آپ کا جواب آ گیا نا کہ معزز خاندان ہوتا ہے، اور ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہے، اور اس قصبے کی جگہ میں جو اس وقت ایک جنگل پڑا ہوا تھا جو لاہور سے تخمیناً بفاصلہ 50 کوس بگوشہ شمال مشرق واقع ہے، فروکش ہو گئے، جس کو انہوں نے آباد کر کے اس کا نام اسلام پور رکھا، جو پیچھے سے اسلام پور قاضی ماجھی کے نام سے مشہور ہوا، اور رفتہ رفتہ اسلام پور کا لفظ لوگوں کو بھول گیا، اور قاضی ماجھی کی جگہ پر قاضی رہا، اور پھر آخر قادی بنا، اور پھر
اس بگڑ کر قادیاں بن گیا، اور قاضی ماجی کی وجہ، یہ پورا لکھا ہوا ہے، آپ پڑھتے رہیں تو یہ، اور یہ تو تحریریں ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی لیٹ میں لکھی ہیں، انہوں نے اپنے کافی مطلب کہ میرا خیال ہے یہ والی جو تحریر ہے یہ مہدی کے دعوے سے پہلے کی ہے، مجھے کنفرم کرنا پڑے گا، لیکن یہ پرانی تحریروں میں سے ہے۔ سکھوں، اب یہ دیکھیں نا، ابھی سکھوں کے ابتدائی زمانے میں میرے پردادا صاحب مرزا گل محمد ایک نامور اور مشہور رئیس اس نوا کے تھے، جن کے پاس اس وقت 85 لکھا ہوا ہے، ہاں جی 85 گاؤں تھے، اور بہت سے گاؤں سکھوں کے متواتر حملوں کی وجہ سے ان کے قبضے سے نکل گئے۔ یہ تو وہ چیزیں جو آپ کو ہی پتہ ہے کہ سکھوں نے جب حکومت کی پنجاب پر تو انہوں نے ہر مسجدوں کے اندر جانور بھی باندھے، ہر چیز پہ قبضہ کر لیا۔ جی اچھا مطاہر بھائی، ایک اور میرا کویسچن ہے آپ سے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، عقل ذیش اور رکھنے والا بندہ ہے اس کو پتہ ہے، یہ یعنی کہ شجرہ نسب سے باہر والی بات ہے، میں یہ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے بولا کہ مجھے ابھی پتہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں حوالہ دوں گا آپ کو، جب آپ مجھے حوالہ دیں گے میرے بھائی حوالہ اس دکھا ٹاپک پہ کے بات دیا۔ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ایک میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ جب کوئی، جی نہیں، حوالہ یہ والا حوالہ نہیں، وہ شجرہ نسب کی آپ بات کریں کہ آپ بولیں کہ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو چلیں، وہ آپ نے بولا کہ وہ معزز خاندان سے سمرقند سے آئے تھے، ٹھیک ہے، ہاں، تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کویسچن یہ والا سر، کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے وہ اپنی قوم کو یا اپنی جو امت ہے، ٹھیک ہے، اس کو مشکلات سے باہر نکالتا ہے۔ اس بڑی مثالیں ہیں، وہ مثالیں یہ ہیں کہ حضرت سب سے بڑی مثال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جتنے بھی یعنی کہ قبائلی اچھا، ہر جو نبی کی یہی تعصب شرط تھا، ہے؟ ٹھیک ہے، جی ہر میری تو سر میری بات سن لیں گے، نہیں، میں صرف کلیئر کر سر لوں آپ کا میری بات پوائنٹ، سن لیں، میں صرف پوائنٹ سمجھ لوں آپ جی کا کہ میں صرف پوائنٹ سمجھ لوں، جی آپ کا بات نہیں سمجھ لگی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جی نبی کی یہ شرط اچھا ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو مصیبتوں سے نکالتا ہے، ہر نبی کی، بغیر مشروط کسی شرط کے علاوہ۔ جی 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 جب کوئی قوم مصیبت کے اندر گھری ہو، ٹھیک ہے، تو اچھا، نبی سے کوئی بھی نبی آیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی قوم کو نکالا، اور اگر نکالا نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قوم کو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، پھر وہ اس کو اس چیز سے نکالتا ہے، اگر وہ نہیں نکلتی وہ پھر اس قوم پہ عذاب آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تک کوئی جو ہے نا وہ عذاب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر میں یہ بتائیں سب کہ سے پہلے، ہاں اس بات کو ہو لینے پہلے، حضرت ابراہیم نے ہاں اپنی قوم کو کس عذاب سے نکالا؟ حضرت ابراہیم کی قوم پہ کون سا عذاب آیا؟ سر مجھے کائنڈلی اپنی بات کرنے دیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں کروں گا، کیونکہ یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا، مجھے کائنڈلی بات کرنے دیں آپ، چلو فرمائیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ عقیدہ یا یہ نظریہ آپ کا ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ امام مہدی یا جو مسیح ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اچھا سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ مسیح سے مراد ہے کہ زندہ کرنے والا، ٹھیک ہے، جس کا آئی تھنک یار اردو میرے بھائی، میں آپ معنی کو یہی ٹوک بنتا ہے، صرف اس لیے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ اگلی بات شروع ہو گئی ہے نا، پہلے ایک بات تو ہو لیں دیں کہ آپ نے جو پہلے والی بات کی کہ ہر نبی اپنی اچھا قوم کو مصیبت سے نکالتا ہے، پھر پہلے یہ اب مسیح پہ آ گئے ہیں، پہلے ہاں ایک بات ہو لیں دیں ورنہ پھر سمجھ اچھا نہیں آئے گی بات کیا ہو رہی تھی۔ میں نے آپ سے یہ سوال جی جی پوچھا جی کہ حضرت اچھا ابراہیم نے اپنی قوم کو کون سے عذاب سے نکالا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کس عذاب سے نکالا ہے؟ کون سی مشکل پڑی ہوئی تھی ان ہاں لوگوں میں کے بتاتا اوپر؟ ہوں سر، ہاں میں بتاتا ہوں بھائی، شرک میں نہیں کہہ بتاتا رہا، ہوں، کیونکہ آپ نبی شرک صلی تو اللہ علیہ وسلم کی ہم بات پھر کریں، ہر جگہ پہ لگا دیں گے، ہم بتائیں۔ میری تو بات سن لیں، میری سر بات سن لیں ابھی، ٹھیک ہے، جی جی آپ نے بتائیں، سوال کر لیا، میں اس کا جواب جی دیں۔ دینے آیا ہوا میں دوں گا۔ اچھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کا بتایا نا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس عذاب سے نکالا ہے، میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو یا اپنی امت کو سب سے پہلے تو وہ جو ان کے اندر تعصب تھا، ٹھیک ہے، جو کیونکہ آپ کو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے جو تاریخ اسلام کو جانتے ہیں کہ جو عرب کے قبائل تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ جو نا وہ کہتے ہیں کہ جنگی جنون تھا، وہ ایک لڑتے، یہ ہزاروں سالہ ہسٹری ہے یہ اس کے پیچھے، ٹھیک ہے، اچھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ٹھیک ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے کیونکہ جو عرب تھے وہ دنیا ان کو سمجھتے بدو تھے موسٹلی، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہر ٹائم لڑنا، یعنی کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ دنیا کا کوئی باہر والا بندہ عرب کے اندر نہیں تھا آتا، ٹھیک ہے، اور نہ اس پہ قبضہ کرتا نہ کچھ کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے نسلی تعصب کو ختم کیا، اور دونوں اور ہر ایک یا جو موسٹلی صحابی رسول تھے، ٹھیک ہے، کچھ انصار تھے، کچھ مہاجر تھے، ان کو اپنا بھائی بنا دیا، یعنی کہ ان چلو کے ٹھیک ہے، اندر جو جزاک ان کے اللہ۔ اندر جو حضرت محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کلیئر ہو گیا، اب حضرت ابراہیم کا بتا دیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس عذاب سے نکالا تھا۔
سر حضرت ابراہیم نے جو نا اپنی قوم کو جو آگاہ کیا، ٹھیک ہے، اور آگاہ کیا کیا کہ وہاں پر جا کے انہوں نے کندھے اس کے اوپر جو ان کا بت تھا، ٹھیک ہے، وہ توڑ دیے، ٹھیک ہے، نہیں، یہ کون سے اور عذاب سے شرک نجات کے ملی؟ خلاف جو جی میں نے کہا انہوں نے بت توڑ دیے، اس میں انہوں نے اپنی قوم کو کس عذاب سے نجات دی ہے؟ شرک اور گمراہی سے دی ہے نا نجات. آپ ہاں شرک اور جی گمراہی بالکل کرتے ہیں نا، بالکل تو پھر تو سمپل سی بات ہے میرے بھائی، اگر جی شرک اور گمراہی سے ہر نبی نے اپنی قوم کو نجات دی ہے تو میں تو کہتا ہوں اس میں تو کوئی شک جی ہی نہیں ہے، یہ تو ہر نبی نے کیا ہے. حضرت ہاں مسیح جی علیہ السلام نے بھی ہاں جو جی بالکل. اتنا بڑا کفری عقیدہ امت کے اندر آج تک موجود ہے، جس کی انہوں نے دلائلوں سے کون ایسا سا؟ رد کیا ہے کہ قیامت تک نہیں آپ اس کو کسی طرح اچھا زندہ کر سکتے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں. دیکھیں سنیں ایک اچھا سیکنڈ بات سن لیں پھر آپ بتائے گا. اچھا اچھا یہ ایک جی. ایسا ابھی کفری عقیدہ ہے. چلے میں چپ ہو تو 2 منٹ میری بھی سننی ہے نہیں، آپ نے، میں سے ٹھیک ہے؟ 1 منٹ لگے گی، صرف 1 منٹ لگے بڑا گی. مزے کا ٹاپک آپ نے چنا ہے ویسے، چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلی تو آپ کی شرط ادھر سے ختم ہوگی میرے بھائی کہ ہر امت کو عذاب سے نجات دی ہے، اپنے اندر کی گمراہی اور شرک سے نجات دی ہے. یہ تو ہر نبی نے کی، نبی بھیجا اس لیے جاتا ہے، مان لیا، کوئی بات نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ایک امت کے اندر عقیدہ گھڑا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کافی نہیں تھا، اس لیے وہ اب حکم عدل بن کے آئیں گے اور قرآن ان پہ دوبارہ سے نازل ہوگا، کیونکہ وہ تو اللہ سے سیکھیں گے نا قرآن ان پہ دوبارہ نازل ہوگا، اور وہ ایک موسوی امت کے جو نبی تھے وہ امت محمدیہ میں آ کے مسلمانوں کے اوپر اپنا آخری دنیا میں جو نبی ہوں گے جو چلیں گے پھریں گے اور ان کو نجات دیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو نجات ملے گی. یہ عقیدہ جو کفر ترین عقیدہ جو قرآن کے خلاف جاتا ہے، حدیثوں کے خلاف جاتا ہے، اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توڑا تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت انہوں نے کام کیے ہیں، یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. چلے بس جی میں یہی بسم کہہ اللہ رہا یہاں تھا. سے شروع کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ نے میری غور سے سننی ہے بات، بڑا اچھا ٹاپک، میرا فیوریٹ ٹاپک ہے یہ والا. اچھا فاطم ابھی مزید فاطم سننی سیدھے ہے. آپ آئیں گے اب ہاں تک میرے پاس ہاں آ گیا. ہاں ایک منٹ میری نہیں میری ابھی بات سننی ہے. آپ نے یہ جی ٹاپک فرمائیے چھیڑ دیا تو فرمائیے. میرا یہ فیوریٹ ٹاپک. ہاں آپ نے چلو حدیث بہت کی اچھی بات بات ہے. کر لی ہے ماشاء اللہ سے. 73 حدیث آپ نے کبھی نہیں، پڑھی میں ہے؟ نے قرآن کی بھی کی ہے، پہلے میں نے قرآن کی ہے ہاں پھر میں نے نہیں نہیں حدیث نہیں کی. نہیں میری جان دیکھیں، آپ نے دیکھیں احادیث بھی ہمارے لیے جو نا وہ قابل احترام ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر اسی قرآن حدیث حدیث کے کو جو خلاف جائے تو آپ کس کو 73 لیں گے؟ حدیث دیکھیں بھائی میری بات سنیں، سب سے پہلے میری بات سن لینا. جس 73 حدیث کو آپ وہ لیتے ہو کہ اس کے اندر اللہ کے نبی نے 4 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بولا ہے، نہیں، اس طرح ٹھیک ہے، اس طرح آپ بات اسی نہیں ہے. حدیث کو بولو. نہیں نہیں ہے جی سنیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، سن رہے ہیں؟ جی. اب آپ نے میری سننا یار ہے. یہ تھوڑی بات ہوئی، مجھے جواب دینے دینا. آپ نے سوال کیا، مجھے جواب، کیونکہ سوال 2 منٹ چلے کا ہوتا رکھیں ہے، رکھیں، میں جواب خاموش ہوں، 5 سے 6 میں منٹ کا خاموش ہوتا ہوں، ہے. رکھیں. ہاں ابھی ہاں جی 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 جی. کیونکہ اگر آپ نے بولنا آپ بول لیں، میں آپ نہیں کی نہیں، میں سنتا خاموش ہوں، ہوں، آپ بات مسئلہ رکھیں، نہیں میں ہے. آپ کے پوائنٹس نوٹ کرتا جا رہا ہوں، لکھیں، ہاں جی کریں بات. ہاں جی. نبی نے فرمایا کہ وہ آئیں گے، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ وفات پا چکے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں کے یعنی کہ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دوبارہ واپس آئیں گے، اور وہ جب دوبارہ واپس آئیں گے وہ امت محمدی میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کی میں حدیث آپ کو لاسٹ پہ دوں گا کہ وہ کہاں لکھا ہے. اچھا 73 حدیث پہ سر آ جائیں نا آپ، ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر جو نا وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا تم میں نزول ہوگا، اور انہوں نے وہ ذکر بھی کیا کہ کس طرح ظہور ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتوں کے کندھوں پر جی ہاتھ رکھ حدیث کے پتہ ہے، حدیث پتہ ہے، ابھی دمشق پڑھی ہے میں نے کے پوری. سر ابھی کائنڈلی مجھے کرنے تو دینا، ٹھیک ہے. ہاں وہ جب آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ مینارے کے اوپر سے نیچے اتریں گے. اس سے اگلی جتنی بھی حدیث ہے وہ بھی میں بیچ میں ایڈ آن کرتا ہوں. کیونکہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بے مقصد نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. ان کا وہ کوئی بھی نبی آتا ہے، ان کے آنے کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بے مقصدی دنیا سے نہیں جاتے وہ، ٹھیک ہے. وہ اپنا مقصد پورا کر کے جاتے ہیں. اچھا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ جو دجال ہوگا، ٹھیک ہے، وہ دجال کا مقابلہ کرنے آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے. اور جب دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیل جائے گا، ٹھیک ہے، تو تب حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا اور وہ دجال کو لد کے مقام کے اندر قتل کریں گے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کبھی دمشق کے اندر گئے ہیں؟ چلے دمشق کو چھوڑ دیں، کیا اللہ کے نبی یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے؟ کیا مرزا صاحب کبھی اسرائیل کے اندر یا لد کے مقام پر کبھی گئے ہیں؟ مجھے یہ کائنڈلی بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 سوال آپ نے جس رکھے ہیں، طرح 4 نبی صلی سوالوں کا اللہ جواب علیہ مجھے وسلم دے لیں دیں. 4 نہیں سوال آپ نے رکھے ہیں، ہاں چلیں ٹھیک ہے، چلیں پہلے ٹھیک ان ہے 4 کا اوکے. جواب کر لیں پھر آئیں.
ابھی آپ نے سب سے پہلا سوال آپ نے رکھا کہ صحیح مسلم کی 73 حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اس کے اندر 4 دفعہ آنے والے نبی کو آنے والے عیسیٰ کو نبی اللہ کہا گیا. یہی حدیث ہے نا کہ وہ لط کے مقام پہ اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور ان کو وحی ہوگی، ان کے ساتھیوں کو 4 دفعہ صحابی بھی کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی حدیث ہے نا. اس حدیث کے اندر یہ حدیث ہم آپ لوگوں کو تب پیش کرتے ہیں، یہ حدیث ہم آپ لوگوں کو تب پیش کرتے ہیں جب آپ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. پھر اب سننا ہے آپ نے، پھر ہم آپ کو آگے سے اس کا جواب یہ دیتے ہیں میرے پیارے بھائی کہ آپ کیسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آنا، جب آپ کا خود کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئیں گے اور ان پہ وحی بھی ہوگی. اس کو آپ کاؤنٹر کرنے کی کوشش اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی نبی تھے اس لیے وہ آئیں گے. لیکن یہ جب آپ کی اگلی ٹرن آئے گی اس کے بعد بات کریں گے ہم اس بات پہ. اس لیے جو یہ حدیث ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اس آرگومنٹ کو آپ لوگوں کو توڑنے کے لیے کہ پوری امت کا اجماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آپ نے عیسیٰ کی وفات کی اور آپ نے عیسیٰ کی حیات حدیثوں میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، لوط کے مقام پر آئیں گے، لوط کا دروازہ اس کو جو فوج لڑے گی جو استنبول کو قسطنطنیہ کو فتح کرے گی ان کے ساتھ مل کے دجال سے لڑیں گے. میرے بھائی آپ حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں کہتا ہوں 1000 حدیثیں بھی لے آئیں نا، اگر وہ قرآن کی ایک آیت کے خلاف بھی جا رہی ہے تو وہ کسی حدیث کو ہم انٹرپریٹ کریں گے جو مرضی حدیث ہو. قرآن کے اندر اتنی آیتیں جو بغیر کسی طرح کے شک و شبے کی کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وفات پا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تک فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ جس کسی کی عبادت بھی اللہ کے سوا کی جاتی ہے وہ مر چکے، موت لکھا ہے، وہ مردوں میں شامل ہے اگر آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ کی عبادت کی جاتی تھی، یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 76 کھول کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. آگے کی بات آ جائیں، حدیث کہہ رہا ہوں قرآنی آیت دکھائیں جس میں میرے چاروں سوالوں کے جواب دے دیں. نوٹ کرتے رہیں نوٹ کرتے رہیں پھر آگے بات کیجیے گا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کلیئر کٹ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی بنا کے بھیجا گیا تھا ان کو، رسول الی بنی اسرائیل، اور ان کے اوپر شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ میرے سے پہلے آنے والے نبی صرف اپنی قوموں کے لیے تھے، میرے پہ یہ فضل ہے کہ میں پوری جہاں کے لیے ہوں. اس حدیث کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ یہ کہہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اب امت محمدیہ کے لیے آ جائیں گے جب حضور پاک نے خود فرمایا کہ میرے سے پہلے صرف اپنی امت کے لیے تھے. پھر آخری سوال آپ نے جب کیا کہ لوط کے مقام پر آ کے دجال کو قتل کریں گے دمشق میں ہوں گے، تو آپ دکھائیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کب گئے دمشق. میرے بھائی جب دجال کو قتل کرنے والا ہی قرآن کی روح سے فوت ہو چکا ہے تو آپ دجال کی حدیثوں کو یا تو انکار کریں یا آپ اس کو انٹرپریٹ کریں، دونوں میں سے ایک کام. دجال کو قتل کرنے سے عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکا ہے. اب کریں بات، یہ 4 سوالوں کا آپ کا جواب ہے. ہاں بس ہو گیا. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ عیسیٰ ابن مریم وفات پا چکے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس عیسیٰ ابن مریم کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کا قرآن کریم کے اندر سے ثابت کریں کہ حضرت یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم جن کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئیں گے. قرآن کے اندر سے ثابت کریں کہ عیسیٰ ابن مریم جن کا آپ ذکر کرتے ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں کہ مسیح موعود، ٹھیک ہے، یا امام مہدی بھی لکھتے ہیں. آپ مجھے ایک تو حضرت امام مہدی کا بتائیں، ٹھیک ہے. میں آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے بھائی. یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ہیں کہ جس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، میں آپ سے ثابت کرتا ہوں کہ آپ اس عقیدے کو کہاں سے لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر آپ سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ کے، ہاں جی میری بات سنیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کا ذکر قرآن کریم سے ثابت کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے وہ آئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی اس سے ٹکراتی ہے. وہ ایک تو آپ نے حضرت عیسیٰ کو قرآن کریم سے ثابت کرنا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو نا وہ واپس آئیں گے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ثابت کرنا ہے کیونکہ وہ مسیح موعود تو آپ لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ تشبیہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ سے. دوسرا آپ نے حضرت امام مہدی کا ذکر قرآن کریم کے اندر سے کرنا ہے، کیونکہ آپ وہ امام مہدی بھی کہتے ہو، کیونکہ نہ امام مہدی کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، نہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنے کا ذکر ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی روح سے بھی جو ہے نا وہ ٹکراتی ہیں چیزیں، کیونکہ اس کے اندر قرآن کریم کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے. سب سے اور تیسری چیز پھر آواز کٹ گئی میرے بھائی. کہ آپ کو میں بتاتا ہوں، تیسری چیز وہ امام مالک کی جو سب سے پہلی کتاب ہے نا، اس کے اندر کسی قسم کے امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا بھی ذکر نہیں ہے. ہاں جی
جی تو بھائی اللہ کے بندے، میں آپ کو اب ہاں تو میرا تو کریں نا، ہاں ابھی مجھے بتائیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے کائنڈلی یہ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو وہ آ چکے ہیں نا. وہ مسیح موعود آپ اسی لیے کہتے ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کا صفاتی نام تھا، اور حضرت امام مہدی کا بھی. یہ دونوں چیزیں آپ نے قرآن کریم سے ابھی ثابت کرنی ہے، ٹھیک ہے، بات کیونکہ ہو آپ گئی. تو وہ حدیث کہتے ہیں کہ وہ ٹکراتی ہیں. بسم اللہ کریں ہاں، پھر. بات ہو گئی. سب سے پہلی بات آپ نے بہت دفعہ بات فرمائی ہے کہ ثابت کریں قرآن سے کہ عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے. آپ مجھے ایسے مسیح موعود کی کسی ایک کتاب میں سے نکال کے دکھا دیں کہ انہوں نے کہا کہ میں وہی عیسیٰ ابن مریم جو امت موسوی میں آیا تھا. کہیں پہ آپ کو یہ لکھا نہیں ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ میں وہ. تو آپ کو سنیں نا، میں آپ کو سر جواب دے رہا دیکھیں، ہوں میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں. میں اچھا آپ کو تمثیل پہ بھی آتا ہوں، آپ سنیں نا، حوصلہ کریں. آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا کہ آپ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو موسوی امت میں آئے تھے وہ اب واپس آئیں گے. یہ ری انکارنیشن کا عقیدہ یہ ہندوؤں کا، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے، اس لیے یہ ثابت کرنا میرے پہ فرض ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ انہی عیسیٰ ابن مریم نے واپس آنا جو زندہ آسمان پہ چلے گئے تھے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ قرآن سے پروف کر کے دیں کہ مرزا غلام احمد کی سچائی کہاں سے آتی ہے. دیکھیں حدیثوں میں ہم ہر اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے خلاف نہ جائے، ٹھیک ہے. اب سورۃ الجمعہ کھولیں، اس کی آیت نمبر 3 میں پڑھ کے دیکھ لیں. اس تیسری آیت کی جو کتاب و تفسیر صحیح بخاری میں حضور پاک نے جو تفسیر کی ہے وہ آپ نے پڑھ لینی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرح لنک لگاتے ہیں اس سے اہل فارس میں سے جس بندے نے آیا جس نے اسلام کو زندہ کرنا ہے. یہ آپ کا دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا سوال آپ نے پوچھا کہ امام مہدی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ امام مہدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جو فاطمی امام مہدی ہوں میں وہ ہوں، کیونکہ ابن ابی داؤد کی حدیثیں ہیں، ان میں کافی حدیثوں میں سے تو امام مہدی کا لفظ بھی نہیں آپ کو ملے گا، بس یہ لکھا ہے کوئی بندہ میری نسل میں سے آئے گا. ہم یہ عقیدہ یہاں سے لیتے ہیں کہ ابن ماجہ کی ایک صحیح ترین حدیث ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے. پہلے آپ لوگوں اس حدیث کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے. ابھی 30-35 سال ہوئے ہیں کہ آپ کے جو وہابی علماء ہیں ادھر سعودی عرب کے شیخ البانی اور وغیرہ، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اس حدیث کے ایک اسناد کے اندر ایک راوی ہے اس کے اوپر. پہلے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، اب اعتراض ہونے لگ گیا. اور اس حدیث کے صحیح ابن ماجہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحیحین نے ان حدیثوں اس حدیث کو صحیح کہا، یعنی کہ امام مسلم اور امام بخاری. چوتھی آپ نے بات کی موتا امام مالک کی، تو موتا امام مالک میں تو نزول عیسیٰ کا ذکر بھی نہیں ہے، نزول مہدی کا ذکر بھی نہیں ہے. تو آپ اس کو کس کانٹیکس میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ موتا امام مالک میں نزول عیسیٰ کا ذکر بھی نہیں تو مسیح کا مہدی کا ذکر بھی نہیں، تو پھر آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آنا دونوں نے، اگر موتا امام مالک کو آپ حجہ سمجھتے ہیں. اور اگر امام مالک کی بات ہی کی ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا ضرور چاہیے کہ امام مالک اس بات کی قائل تھے کہ عیسیٰ ابن مریم جو موسیٰ کی امت میں آئے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور پورا یہ آپ کا مجھے یہ نہیں پتہ ابھی آپ بول چکے سر، ابھی آپ میرے سوالوں کا جواب دے چکے ہیں. ابھی میں آپ کو دیتا ہوں سوال کا جواب. جی سب سے فرمائیے. پہلے تو سر آپ نے یہ جو لاسٹ بات کی ہے نا، جو لاسٹ بات کیا ہے حضرت امام مالک یعنی کہ امام مالک کی، آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے کہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے. دوسری بات آپ نے یہ ثابت کرنی ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کو آپ ایک مانتے ہیں نا کہ وہ مسیح ہوں گے، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف انڈیویجولی مسیح کا ذکر قرآن کریم سے ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے. میں وہ نبی کے جو یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کو ہم جانتے ہیں، میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ کے مسیح کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے مسیح جو آپ کہتے ہیں مرزا صاحب، ٹھیک ہے، وہ مرزا صاحب یہ جو ان کو کہتے ہیں مسیح موعود، وہ ان کا ذکر، ٹھیک ہے، مسیح موعود کا ذکر، ٹھیک ہے، حالی مسیح موعود آپ کہتے ہیں نا، ان کا ذکر یا حضرت امام مہدی کا ذکر، میں وہ کہہ رہا ہوں. میں وہ ان عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. دو سوال ہے میرے، ٹھیک ہے. ایک تو حضرت امام مالک کا وہ مجھے وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کہاں پر لکھا کہ وہ یعنی کہ قائل نہیں تھے کہ وہ آنے کا، ٹھیک ہے. مجھے آپ نے ریفرنس دینا ابھی، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ سوال پوچھ ہی رہا کہ وہ والے عیسیٰ تھے، میں آپ والے عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر کہاں پر لکھا ہوا ہے. کائنڈلی ٹھیک ہو گئی بات. پہلے میں امام مالک پہ آتا ہوں، میں حوالہ اس کا نکال رہا ہوں. اور مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. آپ جو مالکی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں اور جا کے ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہی بات بتائے گا کہ پاکستان کے اندر مالکی ہے ہی نہیں، اللہ کے میں اس لیے بندے، آپ کو کہہ وہ رہا ہوں دو مجھے پتہ ہی ہیں، نہیں شافعی ہیں یا ہاں، لیکن میں جہاں پہ رہتا ہوں یہاں پہ بہت مالکی ہیں، اور آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں گے وہ آپ کو اس کی تصدیق کر دے گا. لیکن میں پھر بھی آپ کو حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کو بھی نکال دوں گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، اچھا اب آپ نے بڑا مزے کا سوال رکھا ہے. آپ نے کہا ہے کہ مجھے قرآن سے دکھائیں کہ مسیح موعود. آپ نے کائنڈلی پہلے نا حضرت امام مالک کے اوپر دکھانا ہے. دیکھیں آپ میں نے آپ وہ کو ان یار پہ میں آپ کو لگایا. یار ٹینشن کیوں لے رہے ہیں ہاں میرے پہلے پیارے وہ بھائی؟ دیکھیں ان کا حوالہ لے آئیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں بات کروں گا آپ سے. جب کیونکہ تک میں آپ نے کو آج تک جو ہے نا وہ کبھی بھی
دیکھیں میں نے آج تک کبھی بھی چلیں یہ ان سے سنا کوئی ہی نہیں اور ہے کہ بات حضرت امام گفتگو کریں، مالک میں نے حوالہ نکال یہ رہا عقیدہ ہے. ہوں، میں حوالہ نکال رہا ہوں. میں جی آپ کو مالکی اسکول جی آف جی تھاٹ کے علماء کا عقیدہ نکال کے دکھاؤں گا کہ انہوں نے لکھا کہ امام مالک کہتے تھے عیسیٰ کی نہیں ڈیتھ نہیں ہوئی نہیں ہے. نہیں اور یار دیکھیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. علماء نے مجھے حضرت امام مالک کا وہ قول بتا دیں انہوں نے کس اپنی کتاب چلیں کے آپ اندر کوئی لکھا اور ہو. دوست ان سے میں بات صرف کریں، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ جب تک میں حوالہ نہ لاؤں، یہ میرے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. آپ میں ہاں حوالہ نکال رہا بالکل ہوں، بالکل میں ہاں حوالہ نکال رہا ہوں، جی جی آپ ان میں سے کوئی اور گفتگو فرما لیں تب تک، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میاں صاحب گل کتنے تک پہنچی ہے؟ گل جی گل کتنے پہنچی ہے؟ گل یہ چاہتے ہیں کہ حدیثاں چوں لو قرآن پاک چوں نہ لو. نہیں یہ کہتے پے نے کہ عقیدہ ساڈا ہے کہ نہیں نہیں سر جی گلت تسی سمجھے ہو. میں تو کہی ایک نہیں ہے. منٹ میں سن تنوں لو یار تسی بول رہے سے اسی بولنے سے بھی درمیان جی دو اسی سانو بولنے تو سانو بھی 2 منٹ دے دیو. مجھے تو یہ سمجھ لگی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں دوست فرما رہے ہیں کہ عقیدہ ہمارا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے، اور قرآن سے آپ ثابت کریں ہمارا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے. مجھے تو یہ سمجھ لگی ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان سے یا کہیں سے بھی واپس آنا ہے. یہ بار بار یہ لفظ اٹھائے واپس آنا ہے، قرآن سے ثابت کرے واپس آنا ہے. آپ میں سے کسی دوست نے یہ نہیں سمجھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں تو سبحان ہم کیوں ثابت کریں سبحان گے؟ اللہ بھائی. عقیدہ آپ کا ثابت آپ نے کرنا میں ہے. نے میرا کہنے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نا. میں نے کیا اچھا یعنی بٹ کہ صاحب بولا بٹ صاحب میں ایک سیکنڈ لیں. بٹ صاحب میرا سوال لے لیں پھر اس کے بعد پورا جواب دیجیے گا. آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، ثابت کیجیے اس کو پلیز، قرآن سے ثابت کیجیے. لائیے بسم اللہ الرحمن جی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارا تو پوری امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، امت کا کہ اجماع حضرت جو ہے عیسیٰ نا علیہ وہ السلام دیکھیں کون سی نہیں امت کا اجماع نہیں ہے؟ کون سی امت کا اجماع ہے جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں؟ کافروں کا اجتماع ہوتا ہے. بھائی نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امت ہوگی وہ گمراہی کے اوپر ایک پیج پہ نہیں آ سکتی کبھی بھی. میں آپ کو اس کا حدیث کا حوالہ بھی دیتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، پیچھے یہ جا کے نا. علامہ واقدی کی گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ علامہ واقدی جی کی گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ علامہ واقدی کی گھڑی ہوئی حدیث ہے. اچھا وہ گڑی ہوئی حدیث ہے. آپ کس طرح کہہ ہاں جی، سکتے ہیں؟ یہ علامہ واقدی نے گھڑی ہوئی کہانیاں سنائی ہیں آپ لوگوں کو. یہ پڑھیں حوالہ نہیں امام مالک کا حوالہ ایک دیکھیں پہلے. منٹ دیکھیں. جی اور دوسری بات آپ یہ آپ نے بڑی کہی ہے اسکرین پہ یہ سب ان کو بڑا کر دیں. سب سے پہلی بات دیکھیں ہاں ایک چیز میری بات سن لیں. کسی بھی عالم دین کی نہیں، مجھے خود امام مالک کی وہ